आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 79 ऑफ दौरा कुरान 2024। आज से इंशाल्लाह 7वां पारा शुरू हो रहा है और हम सूरह अल-माइदा के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पे नसारा के साथ ताल्लुकात, एक इस्लामी रियासत में जारी होने वाले अहम अहकामात और वो क्या क्राइटेरिया हैं जिनकी बेसिस पे हम एक रियासत को इस्लामी कह सकते हैं। और फिर इसका रब्त आगे सूरह अनाम के साथ। इसके बाद वाली सूरत कुरान की एक अजीम सूरत सूरह अनाम है, जो कि मक्की सूरत है। 160 से ज़्यादा आयात हैं इसमें, जो विच इज़ अगेंस्ट द कैरेक्टर ऑफ मक्की सूरतें। मक्की सूरतें मुख्तसर और बड़े बड़े मफाहिम लिए होती हैं, लेकिन सूरह अनाम में 165 या 163 आयात हैं। और ये इसके बारे में जो अक़वाल हैं उस्तादों के, वो ये हैं कि शिर्क का मुकम्मल रद्द, यानी कि एक फ़ाइनल फ़तवा अगर शिर्क के ख़िलाफ़ कुरान में किसी एक सूरत में दिया है अल्लाह ने, तो वो सूरह अल-अनाम है। सो इसके बाद इंशाअल्लाह सूरह अनाम आएगी। सूरह अल-माइदा के अभी 3-4 दुरूस बाकी हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको ये रब्त इसलिए समझा दूँ क्योंकि जिस हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं सूरह अल-माइदा के, वो आगे सूरह अनाम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैंने आपको कल बताया था कि जो जिस वाक़ये से आज का सबक शुरू हो रहा है, जिस वाक़ये से 7वां पारा शुरू हो रहा है, वो हबशा के बादशाह नजाशी के साथ मुसलमानों का एक इंटरैक्शन था, जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, जिसको क्रिश्चियंस भी जानते हैं, और जो बहुत ही एक आप समझें कि मारकतुल आरा वाक़या है। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा समिअू, और जब वो सुनते हैं। और अगर आपको याद हो, कल का सबक जहाँ ख़त्म हुआ था, वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें ये समझाया था कि यहूद हमारे कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये अपने दिलों में बुग़्ज़ और हसद लिए हुए हैं, और ये हमेशा हमारी यानी बहैसियत मजमूई ये हमारे लिए नुकसान का सोचेंगे। ये एक बुग़्ज़ी और हासिद कौम है, जिनसे मनसब इमामत छीन लिया गया है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये कैसे उस कौम को गुमराह करते हैं जिनको मनसब इमामत अल्लाह ताला ने दिया है, यानी कि उम्मत मुस्लिमा। फिर अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, जो नसारा हैं, ये तुम्हारी तरफ मुवद्दत रखते हैं, ये तुम्हारे इनके दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, और ये इसलिए कि ये आजिज़ हैं। ये अपने आप को मनसब इमामत पे फ़ाइज़ नहीं समझते कभी भी। ना ये मुतकब्बिर हैं, ना ये मुतअस्सिब हैं, ना ये अपने आप को कोई बहुत स्पेशल समझते हैं कि इस दुनिया की हिदायत और दुनिया को पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये एक रिलेटिवली बेज़रर कौम है, और इनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करो। उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, व इज़ा समिअू, और जब ये सुनते हैं, मा उन्ज़िला, जो नाज़िल किया गया, इलर रसूली, रसूल की तरफ, तरा, तू देखता है, आयुनहुम, इनकी आंखें, तफीद, अफ़ाज़ का मतलब है बहुत बहुतात में बहुत ज़्यादा पहुंचना, तफीदो, भर के बह जाना। किस फ़ाज़, ये फैज़ भी इसी से निकला है, और फैज़ वो फ़ायदा है जो एक इंसान की अच्छाई उस दर्जे तक पहुंच जाए कि वो बाहर निकल आए, उमड़ पड़े। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये, फ़ाज़ इसकी रूट है। सो तफ़ीदो, कि उनकी आंखें बह पड़ती हैं, उनकी आंखों में से उमड़ पड़ते हैं, मिनद दमई, आंसू, मिम्मा अरफू,
اس میں سے جس کو وہ پہچانتے ہیں من الحق حق۔ اور یہ واقعہ ہے مکی زندگی کا، جس میں چند صحابہ نے ہجرت فرمائی تھی حبشہ کی طرف، اور یہ واقعہ یعنی ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ سے بہت پہلے پیش آیا ہے۔ یہ مکی زندگی کے ابتدائی اور بیچ کے دور کے درمیان پیش آیا ہے، جس کے بعد پھر شعیب ابی طالب اور یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بعض روایات کے مطابق یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، جس میں مشرک بھی شامل تھے، جس میں مکہ کے سردار شامل تھے، اور وہاں پر انہوں نے بھی بحث کی تھی۔ مسلمانوں نے وہاں جا کے جب وہ وہاں کے بادشاہ جن کا نام نجاشی تھا، اور وہ افریقن یعنی کہ سیاہ فام، کیونکہ عربستان جس کو ہم جانتے ہیں، جس میں یہ ساری ہسٹری ہوئی ہے، یہ افریقہ میں ہے۔ سو حبشہ اس کو کہتے تھے جس ملک کی طرف انہوں نے یا جس ریاست کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور وہاں پہ نجاشی کی بادشاہت تھی، اور وہ کرسچن تھا، اور وہ ملک بھی یا وہ ریاست بھی کرسچن میجورٹی پہ مبنی تھی۔ اور وہاں پہ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں کچھ قرآن سناؤ، کیونکہ جو مشرک سردار آپ گئے تھے اس قافلے میں، وہ بہت لفاظی میں اور عربی میں، اور وہ بہت ہی ریمارکیبل باتیں کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے بہت امپریس کیا نجاشی کو اپنی باتوں سے۔ لیکن نجاشی نے جب یہ کہا کہ ہمیں کچھ بتاؤ، ہمیں کچھ سناؤ اس کتاب میں سے جو اس اوتار پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، تو وہاں پہ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی ایک صحابی نے، اور وہ سن کے نجاشی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور وہ اس نے کہا کہ بے شک جو تم بتا رہے ہو یہ بالکل سچ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سچ ہے۔ سو ٹیکنیکلی اور ہسٹری میں بھی یہی ریکارڈڈ ہے کہ اس وقت اس نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں اس نے کیونکہ حکومتی ڈیمانڈز اور وہ جو اس کا ایک رائل سٹیٹس تھا، اس کی وجہ سے اس نے برملا اعلان نہیں کیا اپنے ایمان کا۔ سو اس واقعے کی اگزامپل دی جا رہی ہے، اور حبشہ کے لوگوں نے اور نجاشی نے ان مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی، اور ان کو بہت سامان کے ساتھ اور انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ سو یہ پہلی دفعہ تھی کہ مکہ کے مسلمانوں نے گویا ایک فورن ڈیلیگیشن اور ایک فورن پالیسی پہ کام کیا، اور وہاں پہ ان کی پہچان ایک الگ گروپ کی حیثیت سے ہوئی، نہ کہ مکہ کے مشرکین اور ان کے سرداروں کے ماتحتوں کی حیثیت سے۔ سو اس واقعے کا ریفرنس ہے یہ قرآن میں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، مما عرفو من الحق، اس سے جو وہ پہچان لیتے ہیں حق میں سے، یعنی وہ باتیں جو ان کی کتابوں میں اور ان کے صحیفوں میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، گواہوں میں، ہمیں ان ایمان لانے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو ہمارے پاس آیا حق میں سے، ونطمع، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ان یدخلنا، یہ کہ ہمیں داخل کر، یہ کہ ہمیں داخل کرے گا ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، ایک صالح قوم کے ساتھ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، پس دیے اللہ نے، بما قالو، بسبب اس بات کے جو انہوں نے کی، جنات، وہ باغ، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک، اور یہی ہے جزاء المحسنین، جزا یہ ہے ریٹرن محسنین کی۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں ہماری آیات، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو دوزخ کے ساتھی ہیں۔
یہاں پہ چھوٹی سی ڈائگریشن لے کے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ نجاشی نے ٹیکنیکلی اس نے ایک قرآن کی تلاوت سنی اور اس نے اس کے دل پہ بہت اثر کیا. دل جو کہ ہدایت کا ریسیور ہے. ہمارے پورے سٹرکچر میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت کے لیے ایک ایک ایسا وضو رکھا ہے جس پہ ہدایت کا نزول ہوتا ہے اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی ہدایت پر ہے، وہ دل ہے. تو اس کے دل پہ اس تلاوت نے اتنا اثر کیا کہ اس نے ایک تو ایک ایکسپریشن دیا، یعنی اس کا دل اتنا صاف تھا. اس کے دل میں کوئی کدورت نہیں تھی، اس کے دل میں کوئی تکبر نہیں تھا، اس کے دل میں یہ کوئی فیلنگ نہیں تھی کہ میں یسوع مسیح کا پیروکار ہوں علیہ السلام، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی بات کیوں سنوں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہود نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں اور ہمارے دلوں پر ہدایت کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور اب ان میں کچھ نہیں داخل ہو سکتا. نہ اس نے یہ کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، اور یہ معمولی ان میں بہت عام لوگ تھے، یعنی جس کو بلو کالر ورکرز کہتے ہیں، اس میں مکہ کے ایسے لوگ تھے. اس نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، میں ان کی بات کیوں سنوں. نجاشی کے اس طرز عمل پہ انتہائی غور کرنے کی اس لیے ضرورت ہے. ایک تو یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بشارتیں دی ہیں، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ محسن تھا. وہ ایک لمحے میں قرآن سن کے مسلمان ہوا، اس کا دل مسلمان ہوا. اس نے کبھی اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کیا اپنی رعایا کے سامنے. شاید وہ اس ایکسپیڈیشن کے بعد اور اس ایکسپیرینس کے بعد اپنی رعایا کے، اپنی چرچ کے اور اپنے پاپاؤں کے ان تہواروں میں بھی شامل ہوتا رہا جو وہ روٹین میں شامل ہوتا تھا، کیونکہ وہ وہاں کا بادشاہ تھا. اگر وہ برملا اعلان کرتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں، تو شاید اس کو بادشاہت سے اتار دیا جاتا، لیکن وہ اپنی موت تک بادشاہ رہا. اس شخص نے اور کبھی جہاد نہیں کیا. یہ شخص گویا شہید نہیں ہوا کسی جہاد میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محسن ہے. بہت بڑا درجہ ہے یہ. مسلم ہے، پھر مومن ہے، پھر متقی ہے، پھر محسن ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو محسن کے درجے پہ فائز کیا ہے اس بشارت کے ذریعے. کیوں؟ اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اس کی آنکھیں ابل پڑیں، یعنی اس کا دل اتنا خالص تھا کہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں اس سے جو اس نے حق میں سے پہچان لیا. یعنی حق کی پہچان رکھنا وہ پہلا قدم ہے جو انسان اٹھاتا ہے اپنے رب کے لیے، اور جو انسان اٹھاتا ہے اپنے اللہ کی گواہی کے لیے. پھر اس نے یہ کہا کہ آمنا، ہم تو ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، جو ہمیں لکھ دے تو گواہوں میں سے. یہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، ہم کسی سے حسد نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کی طرف سے جو اوتار آتے ہیں اور اس کی طرف سے جو حق آتا ہے ہمیں وہ پہچاننا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم استنکاف پڑھ چکے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کو تو کوئی استنکاف نہیں تھا. وما یستنکف، وہ تو نہیں رکتے تھے اللہ کی عبادت سے، کوئی چیز مانے نہیں تھی ان کی فرمان برداری میں. اسی طرح اس نے کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے اور ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. البقرہ 62 اور اس سے پہلے جو المائدہ میں آیت گزری ہے جس میں سیبینز کا ذکر تھا، سابی لوگوں کا، یہود اور نصارہ کے علاوہ سابیوں کا ذکر ہے کہ یہ جو اللہ پر ایمان لائے والیوم الآخر. تو اس نے بھی آخرت کا ایمان بتایا ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا مع القوم الصالحین. کہاں داخل؟ آخرت میں داخل کرے گا. تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے اس معصوم ایمان کا اظہار کیا اور ہدایت نے ان کے دل پہ اثر کیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا،
تو اللہ نے ان کو دیے اس کہنے کے بدلے میں جنات تجری۔ یہاں جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نجاشی ایک بادشاہ تھا، وہ رائلٹی تھا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا کہ وہ اپنی بادشاہت کا بہانہ بنا کے ایمان نہ لاتا۔ اس کے پاس دنیا کا سب کچھ تھا، لیکن اس نے ایمان وہ ایمان لایا، اور اس نے ایمان کے راستے میں کسی چیز کو نہیں آنے دیا، اور اس نے اللہ پر اور یوم آخرت پر اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور اس کے بعد جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ جتنا بڑا کسی کا عہدہ ہوتا ہے اتنا ہی ان کے لیے اپنا عقیدہ بدلنا مشکل ہوتا ہے، اور اتنا ہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ وہ دنیاوی آپ سمجھیں کہ افسر ہیں اور حکام بالا ہیں، اور ان کے لیے اپنا عقیدہ بدلنا اور یہ کہنا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بہت مشکل ہے بنسبت ایک عام آزاد انسان کے، جو کسی کانٹریکٹ میں نہیں بندھا ہوا، جو کسی رائلٹی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، تم حرام نہ ٹھہراؤ پاک چیزوں کو، ما احل اللہ، جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ ہی حد سے بڑھو۔ دوبارہ سے اعادہ کیا جا رہا ہے حرام اور حلال کا، اور اس کانسیپٹ کا جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا، اور اس صورت میں اور بھی ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے۔ اور اس سے آگے جو حرمت آ رہی ہے وہ شراب اور جوئے کی حرمت ہے۔ اسی صورت میں وہ فائنل آیت ہے جس میں شراب اور جوا مسلمانوں کے لیے حرام ٹھہرایا گیا تھا۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی طیب چیزوں کو، جیسے ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بڑا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ بڑا گوشت کھانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایک بدعقیدگی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اور اس کو برا کہنا ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کھانا کسی وجہ سے آپ نہ کھائیں۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے خوشی کا اظہار کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ایک محفل میں خوشی کا اظہار کیا جائے، چاہے وہ کوئی اچھے الفاظ بولے جائیں، چاہے وہ کچھ گا کے کیا جائے، ہاں وہاں پہ کوئی بے پردگی نہ ہو رہی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے زیادہ ایکسٹریم پہ جانا اور یہ کہنا کہ ایک مکمل خاموشی ہو۔ میری ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ میڈم ہمارے ہاں جب دلہن آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے میت آئی ہے، اتنی خاموشی ہوتی۔ ایسی کوئی بات ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہاں حدود ہیں، ولا تعتدوا، حد سے نہیں پڑھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، وہ دوست نہیں رکھتا حد سے گزرنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو اس اللہ کے لیے، وہ ذات انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس اللہ کی تو تم مانو گے نا۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں تمہارا مواخذہ کرتا، نہیں تمہیں پکڑتا۔ اخذ ہی اس کی روٹ ہے، اخذکم، بہت دفعہ یہ لفظ گزرا ہے نا، باتخاذکم العجلہ، بسبب اس پکڑنے کے اس بچھڑے کو، پیچھے پڑنے کے۔ تو یؤاخذکم، مواخذہ کرنا، کسی کو پکڑنا، کسی کی پکڑ کرنا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لغو بیہودہ چیزوں میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، کرسچن بھی یہ کہتے ہیں کہ یو ول ناٹ ٹیک دا نیم آف دا لارڈ ان وین، فضول میں مائی گاڈ نہ کرو۔ یہ اچھے ریلیجس کرسچنز کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح ہم ہر بات میں اللہ کی قسم، قسمیں، اور واللہ، بہت زیادہ لوگ، یہ ایک فگر آف سپیچ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اس کا نام عام بات چیت میں اور جملوں میں لیا جائے۔ تو تم مواخذہ اللہ تمہارا نہیں کرتا بیہودہ قسم کی قسموں میں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ،
اور لیکن وہ تمہیں پکڑتا ہے، وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے، بما عقدتم الایمان، عقدتم گرہ باندھی تم نے ایک قسم کی، یعنی ایک مضبوط قسم تم نے کھائی یا نظر مانی کہ میں قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے اور وہ سچ نہ ہو، جھوٹی گواہی دینا۔ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، اس کا جھوٹی گواہی، معاف کیجیے گا، گناہ کبیرہ ہے، یہ قسم کا کفارہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کا کفارہ کھانا ہے 10 مسکینوں کا، من اوسط، اوسط درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، تو ایسا کھانا ہے جو تم لوگ روزمرہ کھاتے ہو، وہ 10 لوگوں کو تم نے کھلانا ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، ان کو لباس دینا ہے، او تحریر و رقبہ، یا آزاد کرنا ہے ایک غلام کا، فمن لم یجد، پس جو اس کو نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن، ٹھیک ہے جی، یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس کے یعنی قسم کھانے میں اور واللہ کہنے میں اور اللہ کی قسم کہنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، جب تم حلف اٹھاؤ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدردان بنو، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، اس کے سوا نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تمہید، اسی آیت کی تمہید تھی جہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بہت چیزیں حلال کی ہیں، انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، ہاں حرمتیں ہیں، انما، اس کے سوا نہیں ہے، الخمر، نشہ، اور یہاں دوبارہ خمار، خمر یہ شراب کو کہتے تھے، لیکن خمر کا لفظ اس کا مطلب ہے اوڑھنی، کور، اور اسی لیے خمار نشے کو کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی لیے نشہ حرام ہے جس میں شراب بھی شامل ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس کے سوا نہیں ہے کہ شراب یا نشہ، میسر، آسانی سے میسر آنے والا پیسہ، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ پرائز بونڈز ہوں، چاہے وہ لاٹری ہو، یہ سب، والانصاب، انصاب بت کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ بت ہیں جیسے آستانے، جیسے ہمارے ہاں مزار ہوتے ہیں، ان میں قبریں ہوتی ہیں، اور ان قبروں میں جو ہستیاں ہیں ان سے متعلق نہیں، لیکن لوگ جو ان قبروں کے ساتھ مشرکانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مشرکانہ حرکتیں جو وہاں پہ ہوتی ہیں، کبھی عرس ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے، نظریں ہوتی ہیں اس ہستی کے نام کی جو اس قبر میں ہوتے ہیں، تو اس سیناریو کو اسی طرح مشرکوں کے پاس بتوں کے نام کے آستانے ہوتے تھے، جن پہ وہ نظریں مانتے تھے اور جن پہ وہ قربانیاں دیتے تھے، اور جن پہ وہ جا کے بڑے بڑے اجتماع کرتے تھے اور شاعری کے مقابلے کرتے تھے، وہ چیز انصاب ہے، نسب کی جمع ہے، یعنی ایک نسب ہوئی ہوئی چیز جس کے ارد گرد لوگ کوئی حرکت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، So، یہ انصاب ہے۔ والازلام، ازلام یہ فال نکالنا ہے، ازلام کا لفظ گو کہ اس کا مطلب پانسا ہے، وہ جو ایک اس طرح کر کے وہ ایک کیوب ہوتی ہے، اس پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں، وہ پھینکے جاتے ہیں، ڈائس جس کو کہتے ہیں، اور اس سے یہ قسمت کا حال بتاتے تھے اور فال بتاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور آپ کے لیے یہ سفر مناسب ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے حق میں یہ رشتہ مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تیر چلا کے اور بانسوں سے، اور وہ پرندہ جو اس طرح کر کے اپنی چونچ سے لفافے نکالتا ہے، فال نکالنے،
یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائیں کہ بہت کچھ حلال ہے، لیکن یاد رکھو کھانے کی حرمتیں بھی اللہ نے یہاں سمجھائی ہیں کہ کون سی چیزیں جن کی کہ دم ہے اور لحم الخنزیر ہے، اور وہ جس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا، اور وہ مردار ہے جسے تم ڈسکور کرو مرا ہوا، وہ سب باتیں وہ کھانے میں حرام ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا نشہ، آسانی سے میسر آنے والا پیسہ، آستانے اور مزار اور قبریں اور بت اور ازلام، پانسے اور فال، اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا ٹائپ کی حرکتیں، رجسن، یہ ناپاک ہیں، گندی ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں۔ شیطان کنسوئیاں لیتا ہے نا، جنوں کو لوگ اسی لیے قابو کرتے ہیں کہ وہ ان کو مستقبل کا حال بتائیں۔ تو یہ شیطان کے کام ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے یہ، اللہ برملا اوپنلی کہہ رہا ہے یہ شیطان کے قدموں کے نشان نہیں ہے، یہ خطوات شیطان نہیں، عمل الشیطان، یہ کام ہی شیطان کے ہیں۔ شیطان انسان کو اس کی عقل سے تنگ کرتا ہے نا، اس کو اندیشے دلاتا ہے، اس کو سرگوشیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان تنگ آ جاتا ہے اپنے اس ڈپریشن سے، اپنی انگزائٹی سے، پھر وہ نشوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ کس طرح میں اپنی اس عقل کو بند کر دوں، میں اپنی اس عقل کو روک دوں، میں اپنی سوچ کو روک دوں کسی طرح، پھر وہ نشوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنی عقل سے تنگ ہوتا ہے یا وہ سوچنا نہیں چاہتا، یہ جو اس میں جو آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو یہاں پہ حرمتوں کا بیان ہوا ہے، حرام چیزوں کا، سب سے پہلے تو نشہ ہے، اٹس اے گیٹ وے، کہ انسان کہتا ہے کہ جی میں سوچنا نہیں چاہتا۔ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انعام دیا ہے، انسان کو عقل سے نوازا ہے، اس کو علم الاسماء سکھایا ہے، اس علم الاسماء کے سکھانے کے بعد اور اس کے دکھانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا ہے، اور اس عقل کو ہم روک دیتے ہیں۔ اتنی بڑی ناشکری، اتنی بڑی بے قدری، ہم کہتے ہیں کسی طرح میری یہ سوچ رک جائے، اور نشے کی طرف جاتے ہیں۔ اور وہ انسان جو اپنی عقل کو روک لیتا ہے، وہ جب عقل کو روکے گا تو کرے گا کیا؟ کمائے گا کہاں سے؟ پھر وہ شارٹ کٹس ڈھونڈے گا، پھر وہ غلط راستے ڈھونڈے گا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ یہ میسر ہے، اس کو ایسا لگے گا کہ میں تو ایک سال میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا جتنا میں یہاں ایک رات میں جوا کھیل کے کما لوں گا۔ دے اسٹارٹ ٹیکنگ چانسز، وہ رسک لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو عام عقل سے نہیں ممکن۔ ایک صحیح العقل انسان وہ باتیں سن کے نہیں مان سکتا کہ جی ان کے مسائل کا یہی حل ہے کہ یہ جا کے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیں، لیکن چونکہ وہ اپنی عقل کو سلا چکا ہوتا ہے، اس کو یہ کام کرنا آسان لگتا ہے، پھر وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے، وہ پتلی گلی میں سے اور وہ پچھلی گلی میں سے نکلنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، اور یہ میسر اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ اس کے لیے ایسے بے وقوف حرکتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شاید ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگوں کی روایتیں ہیں مکہ میں اور مدینہ میں جو اپنے گھر کے بچوں کو، بیویوں کو جوئے میں ہار کے آئے تھے کہ جی ہاں تم میری عورت لے لو، آؤ جوا کھیلتے ہیں۔ سو یہ میسر پھر حرام۔ اور جب ایک ایسا انسان جو ایسی مافوق العقل باتوں پہ یقین رکھے اور ایسی شارٹ کٹس اور پتلی گلیاں، پچھلی گلیاں وہ ایکسپلور کرتا ہو، تو سب سے آسان شارٹ کٹ انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ وہ یہ سوچنا ہے کہ میرا حال اللہ کے سوا بھی کسی کو معلوم ہے، میرا حال، میں ایک ایسا شارٹ کٹ لے سکتا ہوں کہ مجھے اللہ کی عبادت کی ضرورت نہ پڑے، میرا کام کوئی اور کر دے، میں کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، میں بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر جاؤں، میں جا کے اب وہ میں نام میں نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں بہت عزت کرتی ہوں علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ، جو داتا دربار میں ہیں، میں داتا دربار پہ جا کے ایک دیگ دے دوں،
میں بی بی پاک دامن کے نام کی ایک قربانی کر دوں اور میں جا کے ان سے اولاد مانگوں، پھر وہ شارٹ کٹس اس حد تک پہنچتے ہیں کہ وہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ انصاب ہے۔ اور جب وہ شرک میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ انسان جو سب کچھ اللہ سے مانگتا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو شیخ جی ہیں اور یہ جو پیر جی ہیں اور یہ جو ہیں جو بھی ہیں، ان کو میرا حال پتہ ہے اور یہ مجھے میرے مستقبل کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو علم غیب ہے اور اسلام۔ ایک صحیح العقل انسان کی عقل کو بند کر کے اور اس کو پچھلی گلی سے شرک میں داخل کرنے کا سب سے آسان پروٹوکول یہاں پہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ یہ رجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں، فجتنبوہ، یہ حکم ہے۔ یہ وہ حرمت کا حکم ہے جو جب نازل ہوا مدینہ میں تو لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اور جب یہ حرام ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے شراب کے بڑے بڑے جو ان کے وہ ریزروائرز ہوتے تھے اور جو برتن ہوتے تھے وہ توڑے انہوں نے، اور روایت کے مطابق مدینہ میں کتنے دنوں تک ہوا میں جو شراب یہ پیتے تھے انگور سے کشید کی ہوئی اور کھجوروں سے کشید کی ہوئی، وہ الکوہل کی ایک مہک تھی یا بدبو آپ کہیں اس کو، وہ مدینہ کی ہوا میں کتنے عرصے تک آتی رہی تھی کیونکہ وہ سب اس کی گلیوں میں بہائی گئی تھی۔ بہت ہی ایک یہ امتیازی آیت ہے المائدہ کی کہ یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے اجتناب کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پہلے کیا تھا شروع میں کہ اللہ تمہاری قسموں کی حفاظت کا حکم تمہیں دیتا ہے، اور اللہ کا نام ویسے نہ لو اور قسموں کی حفاظت کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تمہیں تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تم شکر کرو۔ پھر اللہ نے ایک حرمت بیان کی، ایک حرام امر سمجھایا، اس کی پوری پروٹوکول بتائی اور ہمیں منع کیا، فجتنبوہ، اس گندے عمل سے رکنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور تم فلاح کیسے پاؤ گے؟ کیوں فلاح پاؤ گے؟ انما یرید الشیطان، اس کے سوا نہیں ہے کہ شیطان چاہتا ہے ان یوقع، کہ وہ ڈال دے بینکم العداوت، تمہارے درمیان ایک دشمنی، والبغضاء، اور بغض، فی الخمر، نشے میں، والمیسر، اور جوئے میں۔ ایک تو جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ کوئی امن کی صورتحال نہیں ہوتی، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں غیر انسانی حرکات ہوتی ہیں، وہاں فحاشی ہوتی ہے، وہاں گالی گلوچ ہوتا ہے، وہ پورا ماحول فاسد ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ جس نے اپنی عقل کو سلا دیا، یہ عقل جو ہمارا کنیکشن ہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، ان کانوں سے ہم قرآن سنتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم سورج کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس ناک سے ہمیں ہر قسم کی مہک خوشبوئیں آتی ہیں، ہم ہوا کو محسوس کرتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ حسیات جب ہم سلا دیں کہ جی میری عقل کو کسی طرح روک دیں، میں تو عذاب آگہی میں مبتلا ہوں، تو اللہ کی یاد رک جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی یاد رکتی ہے تو سب سے پہلے کس فرض میں غفلت ہوتی ہے؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ یہ تمہیں تباہ کر دے گا، یہ نشے کی اور یہ جوئے کی عادت اور یہ گندے کام، یہ تمہارا ایمان تباہ کریں گے اور پھر یہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیں گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آؤ گے؟ یہ آیت نمبر 91 ہے۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔
آمین سم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔